अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। आइए आज नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आप अब मुझे कुछ भी ना समझाएं। आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सालार ने सिकंदर से आंखें मिलाए बगैर कहा। दोबारा येल जा रहा था और जाने से पहले सिकंदर ने हमेशा की तरह उसे समझाने की कोशिश की थी। वही पुरानी नसीहतें किसी मोहम सी आस और उम्मीद में एक बार फिर उसके कानों में ठूसने की कोशिश की थी। मगर इस बार उनकी बात करते ही सालार ने उन्हें शायद जिंदगी में पहली दफा यकीन दहानी कराई थी और जिंदगी में पहली बार सिकंदर उस्मान को उसके अल्फाज पर यकीन आया था। वो इस हादसे के बाद उसमें आने वाली तब्दीलियों को वाज़ेह तौर पर देख रहे थे। वो पहले वाला सालार नहीं रहा था। उसकी जिंदगी ही तब्दील हो चुकी थी। उसका हुलिया, उसका अंदाज, सब कुछ उसके अंदर के शोले को जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दिया था। सही हुआ था या गलत, ये तब्दीलियां अच्छी थी या बुरी, खुद सिकंदर उस्मान भी इस पर कोई राय देने के काबिल नहीं हुए थे। मगर उन्हें ये जरूर मालूम हो गया था कि उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। उन्हें ये अंदाजा नहीं हुआ था कि उसने जिंदगी में पहली बार चोट खाई थी और जिंदगी में पहली बार पड़ने वाली चोट बड़े बड़ों को रुला देती है। वो तो फिर 21-22 साल का लड़का था। जिंदगी में बाज दफा हमें पता नहीं चलता कि हम तारीकी से बाहर आए हैं या तारीकी में दाखिल हुए हैं। अंधेरे में सिमत का पता नहीं चलता, मगर आसमान और जमीन का पता जरूर चल जाता है। बल्कि हर हाल में चलता है। सर उठाने पर आसमान ही होता है, सर झुकाने पर जमीन ही होती है। दिखाई दे ना दे, मगर जिंदगी में सफर करने के लिए सिर्फ 4 सिमतों ही की जरूरत पड़ती है। दाएं बाएं, आगे पीछे। पांचवी सिमत पैरों के नीचे होती है। वहां जमीन ना हो तो पाताल आ जाता है। पाताल में पहुंचने के बाद किसी सिमत की जरूरत नहीं रहती। छठी सिमत सर से ऊपर होती है। वहां जाया ही नहीं जा सकता। वहां अल्लाह होता है, आंखों से नजर न आने वाला, मगर दिल की हर धड़कन, खून की हर गर्दिश, हर आने जाने वाली सांस, हलक से उतरने वाले हर निवाले के साथ महसूस होने वाला। वो फोटोग्राफिक मेमोरी, वो 150 प्लस आईक्यू लेवल उसे अब अजाब लग रहा था। वो सब कुछ भूलना चाहता था। वो सब जो वो करता रहा, वो कुछ भी भुलाने के काबिल नहीं था। कोई उससे उसकी तकलीफ पूछता। न्यू हेवन वापस आने के बाद उसने जिंदगी के एक नए सफर को शुरू किया था। उस रात उस जंगल के होलनाक अंधेरे और तन्हाई में उस दरख्त के साथ बंधे बिलखते हुए किए गए तमाम वादे उसे याद थे। वह सबसे बिल्कुल अलग थलग रहने लगा था, मामूली से राब्ते और ताल्लुक के भी बगैर। मुझे तुमसे नहीं मिलना, वो साफ गो तो हमेशा से ही था, मगर इस हद तक हो जाएगा, उसके साथियों में से किसी को भी उसकी तवक्को नहीं थी। चंद हफ्ते उसके बारे में उसका ग्रुप चेमगोइयां करता रहा। फिर ये चेमगोइयां एतराजात और तबसरों में तब्दील हो गई और उसके बाद तंजिया जुमलों और नापसंदीदगी में सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। सालार सिकंदर किसी की जिंदगी का मरकज और महवर नहीं था, न दूसरा कोई उसकी जिंदगी का। उसने न्यू हेवन पहुंचने के बाद जो चंद काम किए थे, उसमें जलाल अंसर से मुलाकात की कोशिश भी की थी। वो पाकिस्तान से वापस आते हुए उसके घर से अमेरिका में उसका एड्रेस ले आया था। ये एक इत्तेफाक ही था कि उसका एक कजन भी उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। बाकी का काम बहुत आसान साबित हुआ, जरूरत से ज्यादा आसान। वो उससे एक बार मिलकर उससे माजरत करना चाहता था। उसे उन तमाम झूठों के बारे में बताना चाहता था जो वो उससे इमामा के बारे में और इमामा को उसके बारे में बोलता रहा था। वो उन दोनों के ताल्लुक में अपने रोल के लिए शर्मिंदा था। वो उसकी तलाफी करना चाहता था। वो जलाल अंसर तक पहुंच चुका था और इमामा हाशिम तक पहुंचना चाहता था। वो जलाल अंसर के साथ हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। जलाल अंसर के चेहरे पर अब बेहद संजीदगी थी और उसके माथे पर पड़े हुए बल उसकी नाराजगी को जाहिर कर रहे थे। सालार कुछ देर पहले ही वहां पहुंचा था और जलाल अंसर उसे वहां देखकर हक्का बक्का रह गया था। उसने जलाल से चंद मिनट मांगे थे। वो 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद बिलाखिर कैफेटेरिया में आ गया था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? उसने आप जनाब के तमाम तकल्लुफात को बरतरफ रखते हुए टेबल पर बैठते ही सालार से कहा। ये अहम नहीं है। ये बहुत अहम है। अगर तुम वाकई ये चाहते हो कि मैं कुछ देर तुम्हारे साथ यहाँ गुजारूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। मैंने अपने कजन से मदद ली। वो एक डॉक्टर है और इस शहर में बहुत अरसे से काम कर रहा है। मैं ये नहीं जानता उसने आपको कैसे ढूंढा है,
میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی، سالار نے کہا۔ لنچ، جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنی لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں، وہ آپ کے پاس اس لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لیے اپنے کریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارے سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تبھی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو، جلال نے قدرے ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا، شادی مجھے اس سے نہیں کرنی، پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے؟ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے، اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں کرتے شادی اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال انصر نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اسے رابطہ کروا دو تو میں تم سے شادی پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ پیسہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے، جلال نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کیا تھا۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے، سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔
وہ آپ سے محبت کرتی ہے، سالار نے جسے اسے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں، جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا؟ آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے، سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں اماموں کو انوالو کرتے ہوئے یہ بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی، نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ جلال کچھ کہنے کے بجائے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے بات کر لی ہے؟ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ سے اس نے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پروپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے اسے پروپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پروپوز کیا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا، سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مسافے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ It's really an idiot's world out there۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا موڈ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہونا چاہیے؟ کیوں کہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا، 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا، تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی رو سے پھر الجھن کا شکار کر دیتی۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا، باقی سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا، پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا، پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ایک ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ
اسلامک سینٹر کی لائبریری اور میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسی کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کی اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے کہا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرا جیسا آدمی نہیں، میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحے بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا، جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، خالد نے کہا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی، تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر تمہارے بارے میں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت آسانی سے اسے حفظ کر لو گے بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے، خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلی سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ، ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں کہتے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تم نے گناہ کیے مگر اب تم گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا، اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک سے حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی وہ زیادہ دیر تک نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی، اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے
جس نے ایک دن اس سے کہا تھا، وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق سے نہیں اتار سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے کے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ کچھ پاکستانی کیمپ میں جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے۔ انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ کعبہ جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپرز جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نا کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ شخص میں ہی صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح سے اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار کون تھا، اس کا IQ لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی، وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس IQ لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی آلائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ MBA میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا۔ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا اور MBA کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اور اس کا MBA مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے جا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔
میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ، سکندر عثمان نے اس سے کہا۔ پاپا، میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا۔ میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے۔ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو؟ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے پچھتاوے اور احساسی جرم میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اگر اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے اور سالار خاموش سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ امریکہ آ گیا تھا اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کے ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا تھا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹر طیارے میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضرورت سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پروپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنی مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہترین ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں، تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ
واپس پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس کی اس تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا، فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سونے میں مشکل پیش آتی ہے؟ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومنیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید۔ میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا مگر یہ شاید وہی ہے، سالار نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومنیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنے سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اگر وہ رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گوڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے، اور تب بھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا۔ تم نے خود اپنی روٹین خراب کر دی ہے، فرقان نے اس سے کہا۔ ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تکن ہی ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، سالار نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیت بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا، سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا۔ نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے، فرقان نے وضاحت کی۔ فرقان، میں حافظ قرآن ہوں، سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ فرقان کو جسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں۔ میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سالار نے بات جاری رکھی۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یقیناً یہ ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ پھر تو تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے، سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کو ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ پا رہا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اسے کچھ کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ بھی کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔
फुरकान ने आने का वादा किया मगर सालार को उसका यकीन नहीं था। उन दोनों की फ्लाइट कराची तक थी, फिर सालार को इस्लामाबाद की फ्लाइट लेनी थी, जबकि फुरकान को लाहौर की। एयरपोर्ट पर फुरकान ने गर्म जोशी के साथ उससे अलविदाई मुसाफा किया। अनीता की शादी 3 दिन बाद थी और सालार के पास 3 दिनों के लिए बहुत से काम थे, कुछ शादी की मसरूफियत और कुछ उसके अपने मसले। वो अगले दिन शाम को उस वक्त हैरान हुआ जब फुरकान ने उसे फोन किया। 10-15 मिनट दोनों की गुफ्तगू रही। फोन बंद करने से पहले सालार ने एक बार फिर उसे अनीता की शादी के बारे में याद दिलाया। ये कोई याद दिलाने वाली बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं वैसे भी इस वीकेंड पर इस्लामाबाद में ही हूँगा, फुरकान ने जवाब कहा। मुझे अपने गांव में अपना स्कूल देखने भी जाना है। उसकी बिल्डिंग में कुछ इजाफी तामीर हो रही है, इस सिलसिले में तो इस्लामाबाद में इस बार मेरा कयाम कुछ लंबा ही होगा। सालार ने उसकी बात को कुछ दिलचस्पी से सुना। गांव, स्कूल, क्या मतलब? एक स्कूल चला रहा हूँ मैं वहाँ अपने गांव में। फुरकान ने इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में से एक का नाम लिया, बल्कि कई सालों से। इसलिए इसलिए फुरकान को उसके सवाल ने हैरान किया। लोगों की मदद के लिए, और किस लिए? चैरिटी वर्क है। नहीं, चैरिटी वर्क नहीं है, ये मेरा फर्ज है। ये किसी पर कोई एहसान नहीं है। फुरकान ने बात करते करते मौजू बदल दिया। स्कूल के बारे में मजीद गुफ्तगू नहीं हुई और फोन बंद हो गया। फुरकान अनीता की शादी में वाकई आ गया था। वो खासी देर वहां रहा, मगर सालार को महसूस हुआ कि वो कुछ हैरान था। तुम्हारी फैमिली तो खासी मगरिब ज़दा है। सालार को एकदम उसकी उलझन और हैरानी की वजह समझ में आ गई। मेरा ख्याल था कि तुम्हारी फैमिली कुछ कंजर्वेटिव सी होगी, क्योंकि तुमने बताया था कि तुम हाफिज कुरान हो और तुम्हारा लाइफ स्टाइल मुझे कुछ सादा सा लगा। मगर यहाँ आकर मुझे हैरानी हुई। तुम और तुम्हारी फैमिली में बहुत फर्क है। आई थिंक यू आर द ऑड वन आउट। वो अपने आखिर जुमले पर खुद ही मुस्कुरा दिया। वो दोनों अब फुरकान की गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। मैंने सिर्फ 2 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज किया और 3 साल से ही मैं ऑड वन आउट हुआ हूँ। पहले मैं अपनी फैमिली से भी ज्यादा मगरिब ज़दा था, उसने फुरकान को बताया। 2 साल पहले कुरान हिफ्ज किया? अमेरिका में अपनी स्टडीज के दौरान मुझे यकीन नहीं आ रहा। फुरकान ने बेयकीनी से सर हिलाया। कितने अरसे में? तकरीबन 8 माह में। फुरकान कुछ देर तक कुछ नहीं कह सका। वो सिर्फ उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने एक गहरा सांस लेकर सताइशी नजरों से उसे देखा। तुम पर अल्लाह का कोई खास ही करम है, वरना जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो ये आसान काम नहीं है। मैं फ्लैट में भी तुम्हारे कारनामों से काफी मुतासिर हुआ था, क्योंकि जिस उम्र में यूनेस्को में जिस सीट पर तुम काम कर रहे हो, हर कोई नहीं कर सकता। उसने एक बार फिर बड़ी गर्मजोशी के साथ सालार से हाथ मिलाया। चंद लम्हों के लिए सालार के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। अल्लाह का खास करम। अगर मैं उसे ये बता दूं कि मैं सारी जिंदगी क्या करता रहा हूं तो। ये सालार ने उसे हाथ मिलाते हुए सोचा। तुम परसों किसी स्कूल की बात कर रहे थे, सालार ने दानिस्ता तौर पर मौजू बदला। तुम इस्लामाबाद में नहीं रहते? नहीं, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, मगर मेरा एक गांव है, आबाई गांव। वहाँ हमारी कुछ जमीन है, एक घर भी था। फुरकान उसे तफसील से बताने लगा। कई साल पहले मेरे वालिदैन इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। मेरे वालिद ने फेडरल सर्विस से रिटायरमेंट के बाद वहाँ अपनी जमीनों पर एक स्कूल बना लिया। इस गांव में कोई स्कूल नहीं था, उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाया था। 7-8 साल से मैं उसे देख रहा हूँ। अब वो सेकेंडरी स्कूल बन चुका है। 4 साल पहले मैंने वहाँ एक डिस्पेंसरी भी बनवाई थी। तुम उस डिस्पेंसरी को देखकर हैरान रह जाओगे। बहुत जदीद सामान है उसमें। मेरे एक दोस्त ने एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट की है। और अब सिर्फ मेरे गांव के ही नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के बहुत सारे गांव के लोग भी स्कूल और डिस्पेंसरी से फायदा उठा रहे हैं। सालार उसकी बातों तवज्जो से सुन रहा था। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम एक सर्जन हो, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? और उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा। मेरे गांव में इतनी गुर्बत थी कि ये सवाल पूछने की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में कभी कभार अपने गांव जाया करते थे। ये हमारे लिए तफरीह थी। हमारी हवेली के अलावा गांव का कोई मकान पक्का नहीं था और सड़क का तो सवाल ही नहीं होता था। हम सबको यूं लगता था जैसे हम जंगल में आ गए हैं। अब अगर हम जानवर होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की तरह हम जंगल में दंदनाते फिरते, यही सोचकर कि सब हम सबसे मरूब हैं और कोई भी हमारे जैसा नहीं। तो कोई हमारी तरह रहता है, न हमारे जैसा खाता है, न हमारे जैसा पहनता है। मगर इंसान होकर ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द के इंसान जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हों।
ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میسر ہے اور باقی سب ترس رہے ہیں، مگر ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا، نہ ہی بے شمار وسائل۔ تمہیں میں نے بتایا ہے کہ میرے والد سول سرونٹ تھے، ایماندار قسم کے سول سرونٹ۔ میں اور میرا بھائی دونوں شروع سے ہی اسکالرشپ پر پڑھتے رہے ہیں، اس لیے ہم پر ہمارے والدین کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ خود وہ بھی کوئی فضول خرچی نہیں کرتے تھے، اس لیے تھوڑی بہت بچت ہوتی رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر، واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کی بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے، وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائیں۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آ گئیں، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کو خوشی تھی کہ گورنمنٹ ان کے اسکول کو اپنے زیر نگرانی لے لے، اس میں اپنے ٹیچرز بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اسکول کو اپ گریڈ کر دے۔ مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ کچھ چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ ضروری چیزیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے، مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈز جاتے، پھر باقی سب کچھ۔ اس لیے بابا خود ہی اسکول کو چلاتے رہے۔ محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا، مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی۔ اس طرح اس کی اپ گریڈنگ ہوتی گئی۔ میں ان دونوں لندن میں پڑھتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجتا تھا۔ ابھی بھی ہم اس کو اور ترقی دے رہے ہیں۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھجواتے ہیں۔ میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپنسری قائم کی۔ گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے، لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں، کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں۔ وہ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید ہم تمہارے اور میرے جیسے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ ڈگریز لے کر نکلیں، کون کہہ سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں ہر ماہ ایک ویکینڈ پر گاؤں جاتا ہوں۔ وہاں 2 کمپاؤنڈرز ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ویکینڈ پر میں وہاں جاتا ہوں، باقی 3 ویکینڈز پر بھی ہم کسی نہ کسی کو وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ پھر میں وہاں ہر 3 ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ لگواتا ہوں۔ اور اس سب کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا، انہی کی زمین پر اسکول بنا، ان کی گریجویٹی سے ان کی تعمیر ہوئی۔ میری امی نے بھی اپنے پاس موجود رقم سے ان کی مدد کی۔ پھر بابا کے کچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے۔ اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے، پھر میرے کچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماہ گاؤں بھجوا دیتا ہوں، اس سے ڈسپنسری بڑے آرام سے چلتی رہتی ہے۔ جو ڈاکٹرز وہاں مہینے کے 3 ویکینڈ پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے، ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمپس میں بھی اسی طرح لگ جاتے ہیں، اور اسکول کے پاس اب اتنے فکسڈ ڈپازٹس ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم کب جا رہے ہو وہاں؟ میں تو صبح نکلوں گا، اگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں، سالار نے کہا۔ موسٹ ویلکم، مگر کل تو ولیمہ ہوگا، تم یہاں مصروف ہوگے، فرقان نے اسے یاد دلایا۔ ولیمہ تو رات کو ہے، سارا دن تو میں فارغ ہی ہوں گا، کیا رات تک پہنچنا مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہو، صرف صبح کچھ جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آ کر خاصے تھک جاؤ گے، فرقان نے اسے کہا۔ میں نہیں تھکوں گا، میں یونیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے کیسے علاقوں میں سفر کرتا رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں فجر کے بعد تیار رہوں گا، تم مجھے وقت بتا دو۔ 5:30۔ اوکے، تم گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 2-3 بار ہارن دینا، یہاں آ کر میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا، اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا
اور سالار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ نہیں، انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار سے اچانک اس نے پوچھا۔ انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فائنینشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ پیسہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو وہاں ہاں دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں، اور جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والی مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ آنکولوجسٹ سے بھرا ہوا ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے، روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت کانے ہوں سالار، میری پوری زندگی بہت کانے ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں، سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا، گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے مجھ سے تو یہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان نے کچھ دیر خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، سالار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو۔ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں، نہ اب نہ پہلے کبھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کس کو؟ اس ملک کو۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک اکونومسٹ تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو، جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آکر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے؟ تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑھے ہو وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک دم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہو تو خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو، تمہارے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو تو کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کا یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپینسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔
वहां मौजूद चंद लोगों ने उसे भी डॉक्टर समझा और उसके करीब चले आए। सालार उनसे बातचीत करने लगा। जिंदगी में वो पहली बार कैंसर के एक स्पेशलिस्ट को एक फिजिशियन के तौर पर चेकअप करते और नुस्खे लिखते देखता रहा था, और उसने एतराफ किया, उसने जिंदगी में फुरकान से अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देखा था। वो बेहद प्रोफेशनल और बेहद नरम मिजाज का था। इस तमाम अमल में उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं हुई थी। सालार को यूं लग रहा था जैसे उसने अपने होंठों पर मुस्कुराहट को किसी चीज के साथ चिपकाया हुआ था। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने सालार को एक आदमी के साथ स्कूल भिजवा दिया था, और वो वहां उसके वालिदैन से मिला। वो उसकी अमर से पहले ही बाखबर थे। यकीनन फुरकान ने उनको फोन पर ही बता दिया था। वो उनके साथ स्कूल में फिरता रहा। स्कूल की इमारत उसकी तवक्कुआत से बरक्स बहुत वसी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसे वहां मौजूद बच्चों की तादाद देखकर भी हैरत हो रही थी। वहां चंद घंटे गुजार रुकने के बाद वो उन दोनों के साथ उनकी हवेली में आ गया। हवेली की बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बेख्तियार उसका दिल खुश हुआ था। उसे इस गांव में उस किस्म के शानदार लॉन की तवक्को नहीं थी। वहां पौधों की भरमार थी, मगर बेतरतीबी नहीं थी। बहुत शानदार लॉन है, बहुत ही आर्टिस्टिक, वो तारीफ के बगैर नहीं रह सका। ये शकील साहब का शौक है, फुरकान की अम्मी ने कहा। मेरा और नौशीन का, फुरकान के वालिद ने इजाफा किया। नौशीन? सालार ने सवालिया अंदाज में कहा। फुरकान की बीवी। ये आर्टिस्टिक टच उसी का है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फुरकान ने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली लाहौर में होती है। सालार को याद था। हाँ, वो लोग लाहौर में ही होते हैं, मगर फुरकान महीने में एक वीकेंड यहाँ गुजारता है, फिर वो अपनी फैमिली भी यहाँ लाता है। ये स्लाइड्स उसके बच्चों के लिए लगवाई हैं। नौशीन भी डॉक्टर है। अभी बच्चे छोटे हैं और इसकी प्रैक्टिस नहीं करती, मगर जब यहाँ आती है तो फुरकान के साथ डिस्पेंसरी जाती है। इस बार वो अपने भाई की शादी में मसरूफ थी, इसलिए फुरकान के साथ नहीं आ सकी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाता उनकी बातें सुनता रहा। वो उनके साथ लंच करने के लिए घर पर आया था, और उसका ख्याल था कि कुछ देर तक फुरकान भी आ जाएगा, मगर जब खाना लगना शुरू हो गया तो उसने फुरकान के बारे में पूछा। दोपहर का खाना यहीं नहीं खाता, सिर्फ एक सैंडविच और चाय का कप लेता है, उसमें भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। उसके पास मरीज इतने होते हैं कि वो शाम तक बिल्कुल फारिग नहीं होता, खाना वाना बिल्कुल भूल जाता है, फुरकान की अम्मी ने उससे कहा। वो उनके साथ बातें करते हुए खाना खाने लगा। फुरकान के वालिद फाइनेंस डिवीजन में ही काम करते रहे थे और 20वें ग्रेड में रिटायर हुए थे। ये जानकर के सालार का ताल्लुक भी फाइनेंस से ही था। उनके जोश में कुछ इजाफा हो गया। सालार को उनसे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। सालार ने उससे स्कूल के हवाले से बात की। स्कूल के लिए हमें फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास खासे फंड्स हैं। फुरकान का एक दोस्त एक नया ब्लॉक भी बनवा रहा है, बल्कि बन ही चुका है, तुमने देखा ही है। हाँ, तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो डिस्पेंसरी के लिए करो। हमें एक मुस्तकिल डॉक्टर की जरूरत है, और हम उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत दफा दरख्वास्तें दे चुके हैं। फुरकान ने अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए हैं, मगर कोई भी डॉक्टर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आकर रहने को तैयार नहीं, और हमें एक डॉक्टर की अशद जरूरत है। तुमने मरीजों की तादाद तो देखी होगी। एक करीबी गांव में एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर है, मगर मुस्तकिल डॉक्टर छुट्टी पर है, और अगला डॉक्टर भी आने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है। मैं इस सिलसिले में जो कर सका कर जरूर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल के लिए भी कुछ करूँ। मैं वापस जाने के बाद कोशिश करूंगा कि आपको यूनेस्को की तरफ से किसी एनजीओ के जरिए हर साल कुछ ग्रांट भी मिलती रहे, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जो तुमने देखा, ये सब हम लोगों ने खुद किया है। हमारी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड ने, मेरे वाकिफकारों ने, मेरे बच्चों के दोस्तों ने। हमें कभी किसी हुकूमती या बैन अवी एजेंसी की ग्रांट की जरूरत नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी खत्म करती रहेगी। जो कुछ हम अपने वसाइल से कर सकते हैं, वो हमें अपने वसाइल से ही करने चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं। सालार बेख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाया। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम 20 साल बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गांव तुम्हें एक मुख्तलिफ गांव मिलेगा। इतनी गुर्बत तुमने आज यहाँ देखी है, वो तब नहीं होगी। उनका कल आज से मुख्तलिफ होगा। फुरकान के वालिद ने बेहद इत्मीनान से कहा। सालार चुपचाप उन्हें देखता रहा। दोपहर के करीब उसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने सालार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि खुद तुम्हें वापस छोड़ कर आऊं, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, अगर मैं उन्हें आज नहीं चेक कर सका तो उन्हें बहुत जहमत होगी। इसलिए मैं अपने डिस्पेंसर को भिजवा रहा हूँ, वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। उसने प्रोग्राम तय किया।
ओके, सालार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिल लेना, उसने फोन बंद करते हुए कहा। सालार ने एक बार फिर फुरकान के वालिदैन के साथ चाय पी। तब तक गाड़ी वहां आ चुकी थी। फिर वो वहां से गाड़ी में फुरकान के पास चला गया। सुबह वाली भीड़ अब कम हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ 25-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सालार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में उन्हें छोड़कर आता हूँ, उसने मरीज से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सालार के साथ चलता हुआ वो बाहर गाड़ी तक आया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो? उसने सालार से पूछा। 1.5 हफ्ता। फिर तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही माह इस्लामाबाद, और लेकिन मैं तुम्हें फोन करूंगा तुम्हारी फ्लाइट कब है। सालार ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इनवाइट करो। फुरकान को शेर अंदाज में मुस्कुराया। सालार उससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सालार नहीं जानता था कि कौन सी चीज इस तरह अचानक फुरकान के इतने करीब ले आई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था। वो उसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ उसका गांव देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वो वहां एक दिन के लिए गया था और उसने फुरकान को फोन पर इसकी इत्तला दी। फुरकान ने उसे एयरपोर्ट पर पिक करने और फिर अपने साथ रहने की ऑफर की, मगर उसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब उसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर वो खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से यकदम किसी बच्चे के भागने की आवाज आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली झुर्री से उसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सालार उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया था, मगर उस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वो बड़ी संजीदगी से सालार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। उस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासलत थी कि उसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते, उसने बड़ी संजीदगी से इतला दी। मुझसे मिल लेंगे, सालार ने कदरे महसूस होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फौरन जवाब आया। क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ। आप उन्हें जाकर बताएं कि सालार अंकल आए हैं, तो वो मुझसे मिल लेंगे। सालार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो उसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं। सालार को बेख्तियार हंसी आई। आप ना हंसे, वो बेख्तियार बिगड़ी। सालार बंजोगेवन उसके मुकाबिल बैठ गया। अच्छा, मैं नहीं हंसता, उसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हैं। वो अब उसके कुछ करीब से उसका जायजा लेते हुए बोला। उसकी तारीफ ने दरवाजे की झुर्री में से झांकती हुई मोहतरमा के तासुरात और मूड में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके जुमले से ज्यादा उसके तासुरात ने सालार को महसूस किया। वो अब कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। क्यों, मैं क्यों अच्छा नहीं लगा? उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। बस नहीं अच्छे लगे, उसने नागवारी से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका? वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, इमामा। सालार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दरवाजे की झुर्री में से इमामा के अकब में फुरकान को देखा। वो इमामा को उठाते हुए दरवाजा खोल रहा था। सालार खड़ा हो गया। फुरकान नहा कर निकला था। उसके बाल गीले और बेतरतीब थे। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने उसे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो उसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। इमामा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और उसे मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे फुरकान मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। अंकल सालार से मिली हैं आप? फुरकान ने सालार को बैठने का इशारा करते हुए इमामा से पूछा। वो अब खुद भी सोफे पर बैठ रहा था। ये मुझे अच्छे नहीं लगते, उसने बाप तक अपनी नापसंदीदगी पहुंचाई। बहुत बुरी बात है मामा, ऐसे नहीं कहते, फुरकान ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा। आप अंकल के पास जाएं और उनसे हाथ मिलाएं। उसने इमामा को नीचे उतार दिया। वो सालार की तरफ जाने की बजाय एकदम भागती हुई बाहर चली गई। हैरानी की बात है कि तुम उसे अच्छे नहीं लगे, वरना उसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज उसका मूड भी कुछ ऑफ है, फुरकान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। ये नाम का असर है, मुझे हैरानी होती अगर उसे मैं अच्छा लगता, सालार ने सोचा। चाय पीते हुए वो दोनों आपस में बातें करते रहे थे और बातों के दौरान सालार ने उससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोगों की डिस्पेंसरी में डॉक्टर आ जाएगा। उसने सरसरी अंदाज में कहा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। फुरकान एकदम खुश हुआ। और इस बार वो डॉक्टर वहां रहेगा? अगर ना रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा है। उसकी जरूरत नहीं है, वो रुका।
वहाँ जाने से पहले मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस काम को इस स्केल पर और इतने ऑर्गेनाइज अंदाज में कर रहे हो। तो मैं तुम लोगों के काम से दरहकीकत बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मेरी ऑफर अभी भी वही है। मैं इस प्रोजेक्ट से के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, उसने संजीदगी से फुरकान से कहा। सालार, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं चाहूंगा तुम उसी तरह कोई प्रोजेक्ट वहाँ किसी दूसरे गांव में शुरू करो। तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा जराए हैं और तुम मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट चला सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरा मसला वक्त है। मैं तुम्हारे जितना वक्त नहीं दे सकता और फिर मैं पाकिस्तान में रह भी नहीं सकता। तुम्हारी तरह मेरी फैमिली मेंबर्स भी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते। सालार ने अपना मसला बताया। चलो इस पर बाद में बात करेंगे। अभी तो तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, फुरकान ने मौजू बदलते हुए कहा। कहाँ? ये तो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा, वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया।